बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन 2024 जिसकी पोलिंग 8 फरवरी को होनी है, ऑलमोस्ट अब 2-4 दिन ही रह गए हैं और इसके बाद ये जो इम्तिहान है इसका रिज़ल्ट आना है कि इस किस पार्टी ने हुकूमत बनानी है और किसने अपोजिशन में जाना है। और उनके जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त अपने अपने हल्का जात में मसरूफ़ हैं, कैंपेन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन उम्मीदवारों का जो प्रोग्राम है, इनका जो पार्टीज़ का मंशूर है और ये जो मेहनत कर रहे हैं, आप तक ये मालूमात जो हैं वो शेयर की जाएं। तो हल्का NA 58 की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके बारे में सुन के, उनको देख कर। हाफ़िज़ अब्दुल कदीर आवान जो कि चकवाल के हल्का NA 58 से उम्मीदवार हैं और इंतखाबी निशान जो है किताब है और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। इनका मैं आपको ज़्यादा तारुफ़ इसलिए नहीं कराऊँगा कि जो कुछ हम पूछें तो इनसे पूछते हैं, इनसे पता करते हैं कि ये मेहनतकश हैं और चकवाल में ये शाम के औकात में बर्गर का स्टॉल लगाते हैं और अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। लेकिन ये हल्का NA 58 में कंटेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े जगादरी सियासतदान पहलवान इस वक्त मैदान में हैं। इनको ये क्यों शौक़ चढ़ा कि ये इलेक्शन में आए हैं, और इनसे बात कर ये भी पूछेंगे कि किस चीज़ से मोटिवेट हुए हैं कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और फिर ये है कि इनको आवाम से क्या तवक्कुआत हैं कि आवाम इनके साथ 8 फरवरी को क्या बर्ताव करने जा रही है। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सवाल किया है कि मैं इस इलेक्शन में और इसमें मैं क्यों आया। देखिए, मैं अमूमन ये बात करता हूँ कि हम एक पिछले तकरीबन 60-70 सालों से एक तरतीब देख रहे हैं, हमारी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। और ख़ासकर अगर पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब के अंदर वही रवायती निज़ाम है, वही अंग्रेज़ों वाला निज़ाम है जो शुरू से चल रहा है, और वही उन्हीं की मुंतखब करदा बंदे होते हैं जिनके नंबर लगते हैं कि आज आपने इस पार्टी में जाना है, कल आपने उस पार्टी में जाना है, परसों आपने उस पार्टी में जाना है। और वो इसी तरीके से वो चेंज हो के और वो पार्टी बदल बदल के आते हैं और अपने नंबरों का इंतज़ार करते हैं। और जब उनका नंबर आता है और वो उसके बाद वो इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीत कर और उनकी सिलेक्शन कर कर और उनको जो है ना वो भेज दिया जाता है। देखें, मैं चूँकि आपने आगे ज़िक्र किया इस चीज़ का कि मैं एक रोड पे खड़ा होकर एक शाम के औकात में अपना एक बर्गर का काम करता हूँ, और एक अरसे दराज से तकरीबन मुझे इधर भवन चौक पे खड़े हुए तकरीबन आज 30 साल के लगभग हो गया है। और आप यकीन करें, बहैसियत इंसान मैं चूँकि मैंने मदारस में भी पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है, ये चीज़ें देख देख कर उकता गया था, तंग आ गया था। और जब मैं किसी बंदे को या किसी जमात को या किसी मजहबी जमात को मैं समझाने की मैं कोशिश करता था कि यार आप इस सिस्टम में आओ, इस सिस्टम में जब तक आप जैसे बंदे नहीं आएंगे, आप लोग नहीं आओगे तो सिस्टम, ये निज़ाम कैसे चेंज होगा। तो आगे से वो ये कहते थे कि यार यहाँ पर तो फलाना बहुत बड़ा सरदार खड़ा हुआ है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा चौधरी खड़ा हुआ है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा जो है कोई टमन खड़ा हुआ है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा जो है वो मलक खड़ा हुआ है, तो हम कैसे आ सकते हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो मैंने कहा कि यार जब इसके लिए अगर कोई एक पहला कदम कौन उठाएगा। तो जब मैंने ये सारी चीज़ देखी, फिर मेरे पास चूँकि एक जमात भी थी जमीयत उलमा इस्लाम, मैं उसके साथ एक अरसे से चल रहा था, JTI से लेकर JUI तक मैं इसमें चला। तो फिर मैंने इसके अंदर हिम्मत की, साथियों ने मुझे हौसला दिया और मैं इसके अंदर जो मैं कूद पड़ा। और आप यकीन करें कि मैं जब इसमें आया तो जब मैंने इसमें देखा, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप था, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। और हर बंदा जो मतलब है अपना खुद करके खाने वाला बंदा है, खुद मेहनत करके और मेहनत पे यकीन करने वाला है, उसने मुझे ये कहा कि यार अब आप आ गए हो, खुदा रहा आप ये बारिश का पहला कतरा बने हो, आपने अब बैठना नहीं है, आपने अब ये तोड़ तक इलेक्शन 8 फरवरी तक आपने इसको लेकर जाना है। तो मैंने फिर इस पर हिम्मत की और मैं बग़ैर वसाइल के मैं इसके अंदर जो है वो आ गया मैंने।
اور الحمدللہ میں نے اپنی آہستہ آہستہ میں نے اس کی کمپین کرنا شروع کر دی. ساتھی ملتے گئے. کسی ساتھی نے, کسی جماعتی ساتھی نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے یار آپ اس کے اندر ان رہو اور میں آپ کو اسٹیکر بنوا کے دے دیتا ہوں. کسی نے, میرے دوست نے کہا کہ یار آپ بیٹھنا نہیں یار, آپ کو میں پین فلیکس پرنٹ کروا کے دے دیتا ہوں. کسی نے مجھے کہا کہ یار میں آپ کو منشور پرنٹ کروا کے دے دیتا ہوں. تو آپ یقین کریں کہ جب میں اس کے اندر آیا, تو جب میں نے اس کے اندر آ کر دیکھا تو مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ عام بندہ اس کے اندر نہیں آ سکتا. اور میرا جو آنے کا اس میں ایک اور مقصد بھی تھا, وہ یہی تھا کہ چلے میں نے تو ایک سٹیپ بہت بڑا اکٹھا لے لیا کہ میں نے 58 پر ڈائریکٹ آ گیا. میں نے اس بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ راستہ وہ دیا ہے کہ یار اگر مجھ جیسا بندہ, ایک روزمرہ کا مزدور بندہ, اگر اس سسٹم میں کود کر اور اس پورے جتنا بھی پروسیس تھا, آپ کو پتہ ہے کہ جو پروسیس چلتا ہے یہ والا اپنا الیکشن, جب آپ اس پر آپ جب حصہ لیتے ہیں, جو پیپر اس کا ورک ہوتا ہے, تو اس ٹائم پر ہی آدھے لوگ جا کر ہار مان جاتے ہیں. کہ ظاہری بات ہے کہ وہ پورا آپ کو چٹا پکڑا دیا جاتا ہے. ایک افسران کی ایک لسٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ افسران کی ایک پوری لائن بیٹھی ہوتی ہے آپ کے سامنے, تو ایک پورے پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ نیچے سے اٹھ کر کیسے ان کے سامنے جا کر بیٹھے گا, کیسے بات کرے گا, تو وہ بندہ پھر آدھے سے ہی واپس ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ کوشش کی, میں نے کہا نہیں اس دفعہ جو ہے جتنا بھی یہ پروسیس ہے, جتنا بھی سرکاری جو ہے, اس کو ہم نے وہ پورا کرنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کو اچیو کرنا ہے, جو ٹارگیٹ ہے یہ والا. اور الحمدللہ میں نے اس پر وہ پورا کیا. اور میں یہ بات آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں, دیکھیں میں چکوال کی حد تک یہ بات کرتا ہوں, میں چلو باقی شہروں کی بات نہیں کرتا. میں اگر چکوال کی بات کروں تو یہاں پر ہمارے جو افسران ہیں, اس میں ہمارے ڈی سی صاحب ہیں, یہاں پر ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں, یا ہمارے اور جو ڈی آر اوز تھے, آر اوز تھے, انہوں نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا. جو بات دیکھیں نا حق سچ کیا وہ بات کرنی چاہیے. اور میں لیکن حافظ صاحب آپ تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے امیدوار ہیں نا, ان کی بات آپ تب کریں جب آپ کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھیں. حالات واقعات تو آپ کے سامنے ہی ہیں کہ چلیں جن کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ ہے, اچھا ذکر ہو رہا ہے, جن کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں. ایک تو آپ کا سیاست میں الیکشن میں آنا اپریشیٹنگ ہے, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے جی, لیکن آپ کے پاس نہ تو لش پش گاڑی ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیرا ہے جہاں پہ بریانی ہو, یا وہ پی ٹی آئی والے پتہ نہیں برگر کھلاتے ہیں یا کیا کھلاتے ہیں, یا مختلف سیاسی پارٹیاں آپ نے ووٹرز کی خدمت بھی کرتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا یہ جو اسٹینڈرڈ ایک بن چکا ہے, آپ اس اسٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اترتے, تو رسپانس کیا ہے؟ ووٹرز پذیرائی دے رہے ہیں, اور کیا وہ اپریشیٹنگ کی حد تک ہے, یا 8 فروری کو آپ کو ووٹ بھی ڈالیں گے؟ دیکھیں میں چونکہ ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مدارس اور مساجد کے طلباء, اساتذہ اور اس کے متمم حضرات ہیں, ان کی یہ جماعت ہے, اور تقریباً پاکستان کے تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ علماء طلباء وہ مولانا کی جو ہے وہ بیک سائڈ پر وہ موجود ہیں. دیکھیں آپ نے جہاں تک بات کی ہے نا, آپ نے کیا بات کی تھی یہ والی کے, آپ کے پاس نہ گاڑیاں ہیں, جی بالکل. دیکھیں میں نے آگے بھی آپ کے آگے یہ بات کی ہے, میں اب بھی آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں تو صحیح, آپ اپنا جو ہے وہ ایک دفعہ سسٹم انٹر تو ہوں, آپ نیک نیت کے ساتھ آپ اپنا ایک مطلب نظریہ لے کر آپ آئیں تو صحیح. آپ یقین کریں, میں واللہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے. دیکھیں جہاں پر آج اگر پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے چکوال کے اندر, جہاں پر آج مسلم لیگ نون کی بات ہو رہی ہے چکوال کے اندر, یا یہاں پر آج آپ دیکھ رہے ہیں سردار ذوالفقار عبداللہ ہے جو پیپل پارٹی کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں, ایک بہت عرصے بعد پیپل پارٹی کا یہاں پر نام ایک وہ اٹھا ہے دوبارہ, سردار اشرف صاحب کے بعد یہ نام دوبارہ پیپل پارٹی کا اٹھا ہے یہاں پر آ کر. تو آپ یقین کریں کہ کتاب کا نشان بھی جو ہے وہ اپنا لوگوں کے ذہنوں تک اور لوگوں تک یہ پہنچ چکا ہے کہ کتاب کے امیدوار بھی یہاں موجود ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ آپ جس طرح آپ میرا یہاں پر بیٹھ کر انٹرویو کر رہے ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ہمارے لیے مسائل تھے کہ یار آگے اخبارات ہوتے تھے, آپ نے اخباروں میں جانا ہے, وہاں لین لگا کے انٹرویو آپ نے دینا ہے, پھر آپ کی خبر چھپتی تھی, پھر اخبار پہنچتا تھا نہیں پہنچتا تھا. آج آپ ایک اس پر بیٹھ کر ایک ٹچ کے اوپر آپ پوری دنیا میں آپ ساروں سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ جہاں پر آج بڑی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے چکوال کے اندر, تو الحمدللہ چونکہ پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کا اتنا نہیں ہے, یہاں پر ظاہری بات ہے انگریز کا نظام زیادہ رہا
ہے, وڈیرے سسٹم یہاں پر رہا ہے زیادہ, اس لیے یہاں پر علماء کو جو ہے اتنا اسکوپ نہیں ملتا تھا کہ وہ آ کر اس میں سسٹم میں آ کر جو ہے نا جو گھسیں اور اس میں آ کر الیکشن لڑے آ کر. یہ 2 صوبے تک ہماری جماعت محدود تھی, بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک. وہاں پر ایک مذہبی طبقہ تھا, وہ اس کو ان کو لے کر آتا تھا. لیکن جہاں تک چکوال کی بات ہے اور پنجاب کی بات ہے, الحمدللہ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ تقریباً پی پی کی سیٹ پر جو ہے وہ 136 کے لگ بھگ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں, اور 56 کے لگ بھگ جو ہے این اے کے نیشنل اسمبلی کے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو الحمدللہ دیکھیں لوگوں میں یہ چینج آ رہا ہے, لوگوں میں شعور آ رہا ہے, لوگ مذہب کی طرف راغب ہو رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس نظام نے انہیں کچھ نہیں دیا. دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پیچھے 2-3 سال گزرے ہیں جس میں ہم بھی اس بار تھے, میں اس میں یہ بالکل یہ منافقت نہیں کرتا کہ ان 2-3 سال جو پچھلے گزرے ہیں ان 2-3 سالوں نے لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. سر آپ صرف بجلیوں کے بل, گیس کے بل, اس کے بعد جناب یہ سکولوں کی فیسیں بچوں کی, اور اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ کس طرح پورا ہو رہا ہے, کیسے لوگ پورا کر رہے ہیں. کم از کم 30-35 ہزار روپے تنخواہ, 40 ہزار روپے تنخواہ لینے والا بندہ اس کو کیسے پورا کر رہا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. سر یہ نہیں, یہ سارا نظام گڑبڑ بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہ وہی لوگ ہیں, وہی چہرے ہیں. حافظ صاحب آپ نے نا بات کی ہے اپنا پارٹی قائد کا انٹروڈکشن بھی دیا ہے کہ اتنے مدارس ہیں یہ, اور پھر ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جناب 1.5 سال 2 سال جو ہوا ہے, تو اس کے کرتا دھرتا تو پھر آپ کے لیڈر ہی ہیں نا. اچھا میری عرض سن لینا. پہلے تو تھا کہ جو خاتون ہے اس کی قیادت یا اس کا کسی قوم پہ آ جانا, لیڈر بننا, وزیر اعظم بننا, وہ بھی غیر اسلامی تھا. پھر ہوتا ہوتا سارا اسلام کی ایڈیشن ہوتی گئی اس میں. اور اس کے یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ اگر ہم جو سابقہ حکمران ہیں اگر ہم کو یا عوام ان کو برا بھلا کہتی ہے, تو اس کی قیادت تو مولانا فضل الرحمان ہی نے کی تھی نا. تو یہ کیا کسی کے مظالم میں شریک ہونا بھی ظلم نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اگر ہم اس کے خلاف جائیں تو پھر یہی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ جو حکومت آتی ہے آپ اس کے خلاف جاتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ چلیں تو ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے جی کہ آپ جی ان کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں اگر ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے اگر آپ اسٹارٹ کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو جیل میں ان کے دور میں زیادہ تر رہے ہیں. مشرف کے دور میں بھی جب ایم ایم اے بنی تھی اور جب ہم اکٹھے ساتھ چلے تھے, لیکن اس کے بعد پھر اختلاف ہو گئے. پھر مولانا نے اور ساروں نے مل کر اس چیز پر اس کو راضی کیا تھا کہ ٹھیک ہے وہ اس کا استعفیٰ دے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا گھر جائے. تو وہ بھی آپ نے وہ معاملہ بھی طے ہو گیا. اب آگے آ جاتے ہیں, آپ نے کہا کہ مولانا حصہ ہوتے ہیں, اور ابھی پھر سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم 2 آئے گی اور مولانا فضل الرحمان کا بڑا اس میں کردار ہونے کو ہے. تو یہ پھر تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہماری سیٹیں قومی اسمبلی میں کتنی ہوتی ہیں. جمعیت علماء اسلام کی جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں وہ 12 یا 13 ہوتی ہیں. دیکھیں یا تو ہمیں یہاں پر لوگ اتنی اکثریت دیں کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھ کر اپنی بات منوا سکیں, اپنے فیصلے کر سکیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ 12-13 سیٹیں لے کر اگر آپ جو ہے وہ آتے ہیں تو پھر آپ وہ 12-13 سیٹوں کے ساتھ آپ کے پیچھے ایک پریشر ہے پورا. اور میں نے جس طرح آگے آپ کا ایک ذکر کیا نا کہ یہ مدارس مساجد والے معاملات, جس طرح ان پر آئے دن کوئی نہ کوئی وہ ان کی ریجسٹریشن کروائیں, ان کا یہ کروائیں. حافظ صاحب جو آپ مساجد اور مدارس کی بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ریلیونٹ ہو جائے گا. ہم آپ ہلکے کی زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن جو مساجد والے ہیں اور مدارس والے ہیں ان میں بھی تو بہت زیادہ تفریق ہے نا. وہ کسی ایک پہ تو وہ تکیہ کرنے نہیں چاہتے, ہر ایک نے اپنی 1.5 پونے 2 انچ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ متحدہ مجلس عمل بھی بنی تھی, کیا رزلٹ ان کا؟ دیکھیں بات جو آپ نے بھی خود ہی کر دی ہے نا یہ والی کہ 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے. سب سے بڑا المیہ ہی یہی بن چکا ہے کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایک پیج پر نہیں آ رہا. دیکھیں نا آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جناب نا جی وہ نظام جو ہے وہ اسلام کا نظام ہونا چاہیے, دین کا نفاذ یہاں پر ہونا چاہیے, اور جب الیکشن آتا ہے تو الیکشن کے اندر آپ ایسے لوگوں کو لے
کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ جو جنہیں اس چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے بالکل میں کہتا ہوں دور دور تک ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، پھر آپ تنقید ہم پر کرتے ہیں، او جی مولانا فضل الرحمان جی وہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اب دیکھیں پنجاب کے اندر آج سے کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف کے دور میں ایک بل آیا تھا حقوق نسواں کے نام پر، اس پہ وہ یہ بل لانا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اگر اپنے گھر میں واپس آتی ہے تو وہ اس سے اس کا خامن، اس کا بھائی اس کا نہیں پوچھ سکتا ہے کہ وہ مینٹلی ٹارچر ہو جائے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جا کر شہباز شریف صاحب سے یہ بات کی کہ یار آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، تو مولانا نے پھر ان کا، حالانکہ ہمارا پنجاب کے اندر کوئی نمائندہ نہیں تھا، پنجاب کے اندر ہی وہ بل آ رہا تھا، تو پھر اس کے بعد بہرحال یہ ہے کہ اس پر یہ بیٹھ کر انہوں نے معاملات وہاں پر وہ طے کی، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ جو ہے وہ یہ واپس چلا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جب تو آپ نے بات کی ہے، وہ دیکھیں اس ٹائم اس ٹائم کے لیے ضروری تھا کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کا معاشی جو ہے وہ بالکل جو ہمارے ذخائر تھے بالکل زیرو پر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے وہ پوری ترتیب بنی، اور جو عمران خان کی حکومت کو وہاں پر ختم کیا گیا، دیکھیں ایک اس کو جمہوری طریقے سے ایک پروسیس کمپلیٹ کر کے ختم کیا گیا تھا نا، اس کو اس طرح تو نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کوئی رات کی تاریکی میں آ کر اس طرح کو مرشلا لگا کر یار گھر بھیج دیا گیا، ایک پروسیس تھا جمہوری طریقے سے اس کو کر کے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جب یہ لیڈران اوپر بیٹھے جو اپنے پارٹیوں کے سربراہ ہے سارے بیٹھے، انہوں نے اوپر سے یہ فیصلہ کیا، لیکن اس میں بھی آپ کو میں یہ بات بتاؤں، جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی اور اس ٹائم پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ یار آپ الیکشن کراؤ، اب الیکشن میں چلے جاؤ، اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات مریم نواز نے بھی کہی تھی، اور یہ بات بڑے میاں صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، لیکن خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میاں صاحب کو اس ٹائم پر جو ہے وہ چھوٹی میاں صاحب کو شاید وہ جو اپنا وزیر اعظم بننے کو ان پر وہ بھوت سوار تھا، تو بالآخر انہوں نے وہ سارے اپنے سر لے لیا، اور آج جو ہے وہ پھر یہ جو جتنی صورتحال آج بنی پڑی ہے، جو لوگ ہم سے خفا ہیں، وہ چاہے جمیعت علماء اسلام سے خفا ہیں، چاہے مسلم لیگ نون سے خفا ہیں، یا پوری پی ڈی ایم سے خفا ہیں، تو اس کی پیچھے یہی ہے کہ وہ لوگ تو حال کی گھڑی دیکھتے ہیں نا کہ یار پہلے 16 ماہ یہ رہے ہیں تو اس ٹائم پر ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، اسٹاک مارکیٹ کہاں سے کہاں پر آ گئی، آج پھر بجلی، اور آج پھر بجلی جو ہے 6 روپے جو ہے وہ آج سے 3 دن پہلے مہنگی کر دی گئی، پیٹرول پھر مہنگا، یعنی یہ ساری بساط جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بچھا کر نگران سیٹ اپ جا رہے ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ آئیں تو یا تو اس پر وہ پورے چلتے رہیں، یا اگر وہ کم کر دیں اور اس کے بعد وہ کہیں کہ ہم لوگ جب ہم حلقہ NA58 کی بات کرتے ہیں تو آپ مختصراً مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں کون سے ایسے مسائل ہیں جو حل ہونے چاہیے، اور اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ دیکھیں میں اس دن بھی میں نے بات کی تھی، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ چکوال کو اگر آپ دیکھیں کہ چکوال ہماری جو یہ ہمارا چکوال شہر ہے نا، یہ بہت تھوڑے اس پر ہے، اگر آپ دیکھیں نا یہاں سے اگر آپ اسٹارٹ ہوں تحصیل چوک پہ سو یہ آپ کا یہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر یہ اپنا مطلب اڈروال کے پاس ختم ہو جاتا ہے، آپ وہاں سے پنڈی روڈ اسٹارٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آگے تھوڑا سا آگے جائیں وہ جو اپنی اسمال انڈسٹری ہے وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، آپ اگر جائیں اپنا جیلم روڈ پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ یقین کریں کہ یہ بہت چھوٹا شہر تھا، اس کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ میں یہ ہمارے محلے ہیں نا اوپر اپنا آپ ڈوگ فروز پر جائیں، آپ ملہ رحمانیہ جائیں، ملہ فاروقی جائیں، سرگوجہ غربی جائیں، اس کے بعد جناب شرکی جائیں، اس کے بعد آپ فیصل کالونی جائیں، اس کے بعد آپ جناب نیچے کوٹ سرفراز چلے جائیں، آپ اپنا سرپاک سے بڑے چترال روڈ پر چلے جائیں، آپ ملہ جہانگیر ٹاؤن جائیں، مظفر ٹاؤن جائیں، آپ یقین کریں میں حیرت مجھے ہوتی ہے کہ وہ جو ان گلیوں کے اور جو وہ حالت زار بنی پڑی ہے، اللہ کی قسم وہ کسی گاؤں دیہات کی بھی نہیں ہے، جو ہمارے چکوال شہر کی حالت ہے۔ ایک روڈ بنا ہے یہاں پر تحصیل چوک سے لے کر تلغنگ روڈ یہ بنا ہے جی، اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ پنڈی روڈ یہ بنا ہے، ہمارا راج پرویشر صاحب کو ہم لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ وہ آئے، مندر روڈ سہاوا روڈ انہوں نے وہ بنا دیے یہاں پر آ کر، اور ایک کچھ عرصہ پہلے ایک کرنل صاحب یہاں پر آئے تھے، انہوں نے چھپڑ بازار ہمارا باب چکوال بنا دیا تھا، یا ہماری 1122 یہاں پر ایک اور گورنمنٹ لے کر آ گئی تھی، یہاں پر ودلائی صاحب کا دور تھا۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو پچھلے 10 15 20 سال سے جنہیں لوگ منتخب کرتے ہیں وہ اپنی ایمانداری سے بتائیں کیا وہ نیا بازار یہاں بنوا سکے چکوال کے اندر؟
کیا یہاں بازار آپ کیا کوئی نیا رنگ روڈ یہاں بنا سکے؟ کیا یہاں پر کوئی لنک روڈ وہ نئے بنا سکے؟ کیا یہاں پر انہوں نے ایک اسپتال کی جو THQ، آپ اسپتال میں اگر ابھی آپ نے جانا ہے نا تو آپ مریض لے کر آؤ تو آپ کو اس رش کے اندر 1 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو ہو سکتا ہے گھنٹہ لگ جائے آپ کو اسپتال میں جانے کا، بندہ ہو سکتا ہے راستے میں فارغ ہو جائے۔ جو زچگی والی بیچاری عورتیں آپ بھونڈ روڈ پر ان کا لے کر آؤ، چاہے ایمبولینس چھوڑ کر آپ کسی چیز پر بھی لے کر آ جاؤ، مجھے پورا کہ خدا نخواستہ ان بیچاروں کا وہیں پر ہی جو ہے ان کا وہ کام تمام ہو جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چکوال پر خدا را جو بھی مسلط ہوتے ہیں، پہلے تو میں لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ یار ہمیں آپ جو ہے وہ آزما کر تو دیکھو نا یار، کیوں نہیں دیکھتے؟ اور ہمارا ظاہر باطن یار آپ کے سامنے ہے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی تنقید ہے ہم پر کرتے ہو، آپ کو علل اعلان آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں آپ ہم پر تنقید کرو کہ یار آپ یہ ہو، جمیعت علماء اسلام نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، کھلی اجازت ہے آپ کو۔ اگر آپ کے پاس ہمارے پر تنقید کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہمیں آپ ووٹ تو دو نا یار، پھر دیکھو کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ روڈوں کی حالت اظہار درست کریں خدا را، ہمارے جو ہے وہ سیوریج کی لائنیں ہیں ساری گلی پڑی ہیں، نیچے ساری لیکیج ہوئی پڑی ہیں، ہمارے سوئی گیس کی لائنیں ساری لیکیج ہوئی پڑی ہیں، ساری سوئی گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے رات کو، آپ جس محلے میں جو آپ کو سمیل نظر آئے گی، خدا را ایک اچھا اسپتال ہمیں DHQ کے نام پر کہ شہر سے باہر بنا کر دے دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کوئی اچھا سا جو ہے وہ اڈا چلے، اگر آپ نے اڈے شہر میں ہی رکھنے ہیں رکھ لیں، لیکن کم از کم ان کو ایسا تو بنا دیں کہ اگر جو وہاں پر جو مسافر حضرات آتے ہیں ان کو نظر آیا کہ یار ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں، یہاں پر پنکھا لگا ہوا ہے، ہیٹر لگا ہوا ہے یا AC لگا ہوا ہے، یعنی ہر چیز میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ بازار آپ دیکھ لیں کہ ایک بازار چپڑ بازار ہے، وہاں پر اس کے ساتھ آس پاس ہماری رہائشی علاقے تھے، وہ سارے بازار میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ آپ ایک نیا بازار نہیں بنا کے دے سکے، آپ کے سامنے وہ AC ہاؤس تھا، وہاں پر ایک پارکنگ پلازا بنتا، آپ نے اس کو ختم کر کے آپ وہاں پر جو ہے وہ بنانے جا رہے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں آج کل چیمبر آف کامرس کے جو ہے وہ آپ جم خانہ بنانے وہاں پر جا رہے ہو۔ آپ نے ماڈل بازار ہمیں دے رکھے ہے، آپ نے وہاں دے رکھے ہے جہاں پر اگر آپ 2 منٹ آپ اگر جا رہے ہو اس کے اندر جو سرکاری بن ہے ہماری، وہاں پر اگر آپ کا دھیان ادھر گیا تو آپ سیدھے کھائی کے اندر جاؤ گے، وہاں پر آپ نے وہاں وہ ماڈل بازار بنا کر دے دیا۔ تو کوئی چیز تو یار ایسی کر لو کہ کم از کم ہم کہیں کہ یار چکوال ہمارا۔ دیکھیں میں ایک بات علل اعلان کہتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، دیکھیں پورے پاکستان کے اندر جو ہے سب سے زیادہ آرمی ہمارے چکوال کی ہے، یہاں سے ہمارے تقریباً 60 کے لگ بھگ جرنل ہیں، کچھ دنیا سے گزر گئے ہیں، کوئی موجود ہیں، کوئی حاضر سروس ہیں، کوئی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کوئی مطلب ہے اس طریقے سے یہ سارے موجود ہیں نا۔ کیا آپ اپنی ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا آپ یہاں پر کوئی ایک CMH دے سکے ہو چکوال کے اندر، چکوال جیلم کے لیے آپ کیا یہاں پر CMH؟ دیکھیں جو بندہ لاوے سے چلتا ہے، دیکھیں لاوہ سے لے کر تلگانگ تک تقریباً آپ کا بنتا ہے 70 کلومیٹر، پھر آگے سے آپ 40 کلومیٹر یہ لگائیں، وہ بندہ جو نا آپ صبح بیچارہ نکلتا ہے، شام کو پاسپورٹ آفس میں آتا ہے، پھر جب شام کو یہاں سے نکلتا ہے وہ رات کو وہاں پر گھر میں پہنچتا ہے، اور کیا حالت بنی پڑی ہے، کوئی بالکل اس کا جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو ضرورت ہے مین وہ یہ ہے کہ ہمارے محکمے، ہمارا تھانہ ہے، پچھلے کچھ عرصے سے میں یہ بات بھی آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ سننے میں آیا ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے نہایت معذرت کے ساتھ کہ ہمارا تھانہ بھی کرپٹ ہو چکا ہے، اور آپ نے یہ منسٹری کی رپورٹ بھی دیکھی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو پولیس کا نظام ہے وہ دوبارہ پھر پہلے نمبر پر آ گیا کرپشن میں۔ تو وہ تھانے کے حالات ہزار یہ چلے کسی حوالے سے تو ہم نمبر 1 آئے جی کسی حوالے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ یہ اچھا، میں یہاں پر ایک اور بات بھی کہتا ہوں، دیکھیں انصاف کی بات کریں، جو پچھلی دور حکومت گزرا ہے اس میں تھانہ ہمارا بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں خود وہاں پر 2-3 ایسے کاموں کے لیے لوگوں کے ساتھ گیا جہاں مجھے نظر آ رہا تھا کہ یار یہاں پر میں اتنے پیسے دوں گا تو میرا کام ہوگا، اس بندے کا کام ہوگا۔ واللہ میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ 1 روپے بھی نہیں لگا، وہ اپنا ہمارا وہ کام وہاں پر ہو گیا۔ خدا را تھانے درست کرو، اس کا اسپتالوں کی حالت اظہار درست کرو، لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھو۔ اگر آپ نے یہ نظام نہ چینج کیا، یہ نظام خود بخود چینج ہو جائے گا۔ آگے جو ہے وہ جنگوں کا دور آ رہا ہے، بالکل اسٹارٹ ہے، خطے میں جنگ پھیل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایران کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، چائنا جو ہمارے ساتھ چلتا ہے اس کی اپنی مجبوری ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس خطے میں ہم بالکل تنہا ہیں، پاکستان کی عوام کی حالت زار انتہائی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ اس کو درست کریں، اگر نہیں کریں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان بڈیرے سرداروں چودھریوں سے، آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جنہوں نے یہ مغلیوں نے جنہوں نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کا کوئی نام لیوا ہے یہاں پر؟ آپ کا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔ 8 فروری کو جو پولنگ ہونے جا رہی ہے، جی جی، اپنے جو ووٹ پول کرنے جائیں گے ان کے لیے کوئی مختصر آپ کا پیغام؟ دیکھیں میں ان حضرات سے جو ووٹ پول کرنے جائیں گے انہیں میں یہ کہتا ہوں اپنے ضمیر کو سامنے رکھیں، کل آپ نے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔
دیکھیں جمعیت علماء اسلام علماء کی جماعت ہے، میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے الحمدللہ حفظ کیا ہے، میں نے کتابوں کے 2-3 درجے بھی پڑھے ہیں عالمی کے، اور اس کے بعد میرے ساتھ جو نیچے حضرات یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، میں حافظ عبدالقدیر، میرے ساتھ نیچے پی 20 پر آ گئے پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب، عالم دین آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ورکر آدمی ہیں، بات کرنا جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہمارے چلے جائیں ضلع تلنگانگ میں، وہاں پر ہمارے پاس پی 22 پر آ گئے اپنا ملک امیر حمزہ صاحب، انتہائی نیک آدمی ہیں۔ اس سے آگے آپ پی 23 پر چلے جائیں، مولانا محسن حیات صاحب ہیں جو عالم ہیں، جامعہ محمدیہ فیصل آباد سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، وہاں پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور تلنگانگ کے اندر ہی ہم نے جو وہاں پر اتحاد کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے ہم نے رائے حق پارٹی سے، وہاں پر بھائی ابو بکر ہیں ہمارے، وہ وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، انتخابی نشان ان کا استری ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے جو ووٹ ہمیں آئیں گے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اسلام کے نام پر ہم یہ ووٹ آپ سے مانگ رہے ہیں، بالکل اللہ آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کا یہ ووٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ جتنے ہمیں ووٹ دیں گے، ہم پنجاب کے اندر یہ بتانے کے لیے قابل ہو جائیں گے کہ یار ہم نے جب پنجاب کے اندر اتنے اپنے نمائندگان یہاں پر کھڑے کیے تھے، اور پنجاب کے اندر جمعیت علماء اسلام کو اتنے ووٹ پڑے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا ویورز، آپ نے حافظ عبدالقدیر صاحب کا انٹرویو دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کا پیغام سنا، اور ان کا جو درد ہے، جو دکھ ہے، چونکہ وہ گلی محلوں کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے عوام کے مسائل کیا ہیں، تو یقیناً آپ ان کو پذیرائی دیں گے۔ 8 فروری کو پولنگ ہونے جا رہی ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک نے اپنی ضمیر کی آواز پہ پول کرنا ہے، تو ان کا بھی حصہ تو بنتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔